अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और हमारे नावल को बहुत सारा पसंद भी कर रहे होंगे और नेक्स्ट एपिसोड का वेट भी कर रहे होंगे। सो वी आर देयर विद अनदर न्यू एपिसोड। और आप लोगों के कमेंट्स और रिएक्शंस को इतने ज़्यादा ख़ास आ नहीं रहे हैं वीडियोस पे, जिसकी वजह से वीडियोस भी आराम आराम से आ रही हैं, क्योंकि हमें वो मोटिवेशन ही नहीं मिल रही है जो आप लोगों के कमेंट से मिलनी चाहिए थी। तो प्लीज़ अपने रिस्पांस ज़रूर दिया करें, कमेंट्स किया करें, बताया करें कि आपको एपिसोड कैसी लग रही है, नोवेल अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम भी वेट करते हैं आप लोगों के रिस्पांस का कि आप लोगों को एपिसोड कैसी लग रही है। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं तो ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी एपिसोड्स, हमारा नावल कैसा लग रहा है, स्टोरी कैसी जा रही है और क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। तो चलते हैं हम अपनी एपिसोड की तरफ, विच इज़ एपिसोड नंबर 47 पार्ट 3, हार ज़िंदगी, तहरीर आयश मलिक। ये डैड भी ना पता नहीं कहाँ चले गए। वो 1 घंटे से इनको कॉल कर रहा था। इसे समझ नहीं आ रही थी पिछले 3 दिन से डैड को हुआ क्या था। यहाँ वो बिज़नेस मीटिंग के लिए आए थे, मगर यहाँ आकर मीटिंग के अलावा सब हो रहा था। ये मीटिंग पाकिस्तान में होना थी, मगर फिर अचानक मीटिंग कैंसिल हो गई थी। वो बहुत एक्साइटेड था इस मीटिंग को लेकर। इस कंपनी ने खुद इनको अप्रोच किया था। वो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, इंटरनेशनल लेवल की थी। इस कंपनी की रेपुटेशन को जानते हुए वो लोग तो क्या, कोई भी इनकार नहीं कर सकता था। कई ममालिक की लाखों कंपनियों की ख्वाहिश थी इस मल्टी-नेशनल कंपनी के साथ जुड़ने की। दानियाल ने भी 3-4 बार कुछ साल पहले ट्राई किया था, पर मस्बत जवाब ना मिलने पर वो लोग कदरे पीछे हट गए थे। इसने कुछ साल पहले कुछ प्रपोज़ल इस कंपनी को भेजे थे, मगर अब जाकर इस कंपनी की तरफ से जवाब मौसूल हुआ था। इस मीटिंग की कामयाबी पर शाह एंटरप्राइजेज़ भी दुनिया की नामवर कंपनियों के लिस्ट में शामिल हो जानी थी। ये प्रपोज़ल कई ममालिक की बड़ी कंपनियों को दिया गया था, जिसका सबसे बेस्ट होना था इसको ये प्रोजेक्ट मिल जाना था। दानियाल बिज़नेस की दुनिया का उभरता हुआ सितारा था। इस बात में कोई शक नहीं रहा था कि वो मिट्टी को भी हाथ लगाता तो सोना बन जाती थी। मगर अब जब सामने से ऑफ़र आई थी तो वो काफ़ी पुरजोश थे इस मीटिंग को लेकर। कॉन्ट्रैक्ट के लिए मीटिंग पाकिस्तान में रखी गई थी। इसमें सारी मेहनत दानियाल ने की थी, मगर अभी कुछ फ़ाइनल नहीं था। मीटिंग से ठीक 2 दिन पहले इनको ईमेल मौसूल हुई कि ये मीटिंग पाकिस्तान नहीं हो सकती। पहले ये मीटिंग मुख्तलिफ़ ममालिक की कंपनियों के साथ इनके मुल्क में रखी गई थी, मगर अब सबको एक ही जगह बुला लिया गया था। सब कुछ तो तैयार था, फिर जगह कोई भी हो इससे क्या फ़र्क पड़ना था, इसलिए इनको अलास्का आना पड़ा। मीटिंग से 2 घंटे पहले इनको एक और ईमेल मौसूल हुई कि कुछ वजूहात की वजह से ये मीटिंग कुछ दिनों के लिए मौखर हो गई है। दानियाल को गुस्सा तो बहुत आया, वो कर भी क्या सकता था सिवाय सब्र के। मगर इस दौरान दानियाल ने महसूस किया कि आज़र शाह की तवज्जो मीटिंग से हट गई है। जिस दिन मीटिंग मौखर हुई थी वो कुछ देर के लिए बाहर निकले के लिए गिफ्ट लेने, मगर फिर जब वो वापस आए तो इनके चेहरे के तासुरात को वो पढ़ ना सका। वो काफ़ी गुमसुम से दिखाई दिए थे। इसने कई बार इनसे दरियाफ्त किया, मगर वो जैसे वहाँ मौजूद ही नहीं थे। 3 दिन गुजर चुके थे। कल मीटिंग थी। वो एक बार मिनट्स ऑफ मीटिंग को बैठकर इनसे डिस्कस करना चाहता था, इसलिए वो कब से इनको कॉल कर रहा था, मगर वो थे कॉल ही नहीं रिसीव कर रहे थे। मजबूरन इसको अपने मोबाइल में इनकी लोकेशन ट्रैक करना पड़ी। मज़ीद वक्त ज़ाया किए बिना वो इस लोकेशन पर पहुंचा। ये अलास्का का एक खूबसूरत टाउन था। वो गाड़ी से बाहर निकला। मौसम बहुत खुशगवार था। इसने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। बहुत अपनी अपनी सी जगह महसूस हुई। तभी इसकी नज़र सामने उठी। एक लड़की छोटे से बच्चे को पकड़े रोड क्रॉस करवाने की कोशिश कर रही थी। इसने देखा था पहले वो बच्चा अकेला था। शायद वो स्कूल से वापस लौटा था। इसके स्कूल बैग और यूनिफॉर्म से वो यही अंदाज़ा लगा सका। तभी एक लड़की इसके पास पहुंची, रेड जैकेट, पोनीटेल और स्नीकर्स पहने। दानियाल की तरफ इसकी पीठ थी। इस लड़की ने इस बच्चे के चेहरे को चटाचट चूम डाला। वह इसका हाथ पकड़कर सड़क पार करना चाह रही थी,
مگر گاڑیوں کی رفتار کی وجہ سے وہ خود بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے ہاف ہیٹ پہنی تھی جس کی وجہ سے وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ وہ اپنا چہرہ نیچے کیے بار بار بچے سے کچھ کہہ رہی تھی، شاید وہ اس کا بیٹا تھا۔ دانیال نے نفی میں سر ہلایا، جو خود ڈر رہی تھی وہ بچے کو کیا روڈ کراس کرواتی۔ گاڑی لاک کرتا وہ ان کی جانب بڑھا اور بچے اور اس کے درمیان پہنچتے دونوں کا ہاتھ چھڑواتے بچے کو اٹھا چکا تھا۔ اس لڑکی کا اس اچانک افتاد پر منہ کھلا تھا، مگر وہ اس شخص کو دیکھ نہیں پائی کیونکہ اس کے کندھے سے ڈینیل لگا تھا، اور اگلے ہی لمحے وہ دوسرے ہاتھ سے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑتا احتیاط سے سڑک کو دیکھتے روڈ کراس کر رہا تھا۔ اے یو! وہ سڑک کو دیکھنے کے بجائے اس کو مخاطب کرتی چلائی تھی، جو کہاں سے آ گیا تھا اور اتنے حق سے اس کو پکڑ چکا تھا۔ دانیال اس کو اگنور کرتا دونوں کو روڈ کراس کروا چکا تھا۔ دوسری جانب آ کر اس نے احتیاط سے اس 5 سالہ بچے کو نیچے اتارا۔ وہ چہرہ سامنے آنے پر انسیہ کی جیسے سانس رک گئی تھی۔ وہ سانس روک کے پھٹی آنکھوں سے اس چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ چہرہ وہ اسے آج 3 سال بعد دیکھ پائی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ اس کو بھولی ہی کب تھی۔ کوئی اتنا خوبصورت اور مکمل کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پہلے سے بھی شاندار ہو چکا تھا۔ جس چہرے کو دوبارہ نہ دیکھ سکنے کی امید وہ کھو چکی تھی۔ دانیال اس کو خود کی طرف مسلسل دیکھتے پا کر زچ ہوا اور اس کے آگے چٹکی بجائی۔ یہ رہا آپ کا بیٹا، سنبھالیں اسے۔ اس نے اس کی توجہ بچے کی جانب کروائی۔ بیٹا؟ انسیہ نے زیر لب دہرایا۔ ہوش میں آتے ہی ایک بار پھر اس کا منہ کھل گیا۔ ایکسکیوز می، وہ چیخی تھی۔ ایکسکیوزڈ، وہ لاپرواہی سے کہتا آگے بڑھ چکا تھا۔ انسیہ کا چہرہ اس بے عزتی پر سرخ ہوا تھا۔ اے یو مسٹر، رکو۔ دانیال رک گیا مگر پلٹا نہیں۔ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، اس نے چلا کر کہا۔ میں نے پوچھا؟ اس نے آئی برو اچکاتے کہا۔ مگر تم نے اسے میرا بیٹا کہا، وہ دانت پیستی بولی۔ تم اس کی اماں جو بنی ہوئی تھی۔ اس کا اشارہ کچھ دیر پہلے روڈ کراس کروانے کی جانب تھا، مگر پھر ایک دل جلانے والی مسکراہٹ لبوں پر آئی۔ مگر سچ میں تم میں اماں بننے والے گن نہیں ہیں۔ انسیہ اس کا اشارہ سمجھ چکی تھی۔ اس نے اپنی مٹھیاں زور سے بند کی۔ وہ یقیناً اس کا خود بھی روڈ کراس کرتے ڈرنے کو چوٹ کر رہا تھا۔ تم خود تو سمجھتے کیا ہو؟ خدا کی بنائی ہوئی خوبصورت مخلوق، وہ اس کے قریب جھکتے بھاری آواز میں بولا۔ انسیہ نے سر جھٹکے سے اٹھایا، دونوں کی آنکھیں ملی تھیں۔ تو کیا وہ اس کو پہچان چکا تھا؟ انسیہ کا دل جیسے اس کے کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ تو تم مجھے پہچان چکے ہو؟ پتہ نہیں اس نے کیا سوچ کر یہ سوال پوچھا۔ دانیال نے گہری نظر اوپر سے نیچے تک اس کو دیکھا، ویسا ہی انداز جیسے 3 سال پہلے اس نے دیکھا تھا۔ انسیہ کا اس ملاقات کا ایک ایک حصہ دماغ پر نقش تھا۔ اس کا دیکھنے کا انداز، وہ ایک بولڈ لڑکی ہو کر سٹپٹا گئی۔ جلدی سے نظروں کا زاویہ ڈینیل کی طرف کیا، جو ان دونوں سے بیزار اپنے ہاتھ میں موجود پزل کو سالو کر رہا تھا۔ دانیال کو اس کا پزل ہونا جیسے مزہ دے گیا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی جسے وہ چھپا گیا۔ وہ چہرے اتنی جلدی کہاں بھولتا تھا؟ 3 سال پہلے بھی یہ عجیب لڑکی اس کو پہلی نظر دیکھ کر ہینگ ہوئی تھی، اور آج بھی وہ ویسی ہی تھی۔ دانیال خاموش رہا۔ اوکے بیٹا، ڈیڈ کو بائے بولو، اس نے ڈینیل کا ہاتھ پکڑ کر جس انداز میں کہا۔ دانیال بری طرح چونکا تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ جب اسے انسیہ کی بات سمجھ آئی، اس کا چہرہ اچھا خاصا سرخ ہوا تھا۔ وہ کیا بول گئی تھی اس کو خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ اس کے چہرے کا بدلتا رنگ دیکھ کر وہ قاتلانہ انداز میں مسکرائی تھی۔ اپنی طرف سے وہ بدلہ لے چکی تھی، جبکہ دانیال کو وہ لڑکی پاگل خانے سے بھاگی ہوئی لگی۔ او ڈینیل، لگتا ہے ڈیڈ شرما گئے۔ اس نے ایک بار پھر وار کیا۔ اگر میں اماں لگی تھی تو بن بلائے مہمان کی طرح روڈ کراس کروانے والا ابا ہی لگانا۔ وہ آنکھ دباتی اس کو زچ کرنے کے لیے بولی۔ دانیال نفی میں سر ہلاتے دانت پیس کر رہ گیا۔ انسیہ ڈینیل کے ہاتھ چھڑوانے پر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ دانیال کا موبائل رنگ ہوا۔ اس لڑکی پر ایک نظر ڈالتے وہ واپس مڑا۔
مزید یہاں کھڑا رہتا تو یقیناً خود بھی پاگل ہو جاتا، اس لیے لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ انسیہ نے ڈینیل کی طرف سے توجہ ہٹا کر سامنے دیکھا۔ اس کا سامنے نہ پا کر اس کی سانس ایک بار پھر رکی۔ وہ کہاں گیا؟ الجھی نظروں سے ارد گرد دیکھتی بولی۔ کیا وہ اسے پھر سے کھو چکی تھی؟ وہ ارد گرد بھاگتے اس کو دیکھ رہی تھی۔ آخر وہ سیکنڈ میں کہاں غائب ہوا تھا؟ اس کی آنکھوں میں خود بخود نمی اتری تھی۔ وہ یہاں الاسکا میں کیسے؟ کیا وہ اس کو دوبارہ دیکھ پائے گی؟ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے خود سے سوال کیا۔ دانیال نے ایک بار پھر لوکیشن چیک کیا۔ ڈیڈ کی آخری لوکیشن اسی ٹاؤن میں تھی، مگر اس کے بعد کچھ شو نہیں ہو رہا تھا۔ آخر اس کے ڈیڈ کہاں چلے گئے تھے؟ اس نے ایک بار پھر کال ملائی۔ صد شکر تھا کہ اس بار کال اٹھا لی گئی تھی۔ ڈیڈ، آخر آپ کہاں ہیں؟ اس نے جھنجھلاہٹ سے پوچھا تھا۔ میں کچھ بزی تھا۔ آپ بزی ہیں یہ تو میں پچھلے 3 دن سے دیکھ رہا ہوں، مگر کہاں یہ مجھے کیوں نہیں سمجھ آ رہی۔ تم کہاں ہو اس وقت؟ وہ اس کے سوال کو اگنور کرتے بولے۔ دانیال کو ان کی آواز کافی سنجیدہ دکھائی دی۔ میں آپ کو ڈھونڈتے آپ کے پیچھے آیا ہوں، مگر آپ کی ایگزیکٹ لوکیشن نہیں مل رہی، اس لیے واپس جانے لگا تھا۔ اس کی بات سنتے انہوں نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، تمہیں کچھ بتانا ہے، مگر کل میٹنگ ہے تو فی الحال اس پر دھیان دو، باقی کے ڈسکشن بعد میں کریں گے۔ اوکے ڈیڈ، آ جائیں، میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں۔ اوکے۔ انہوں نے کال کاٹ دی۔ دانیال کو ان کی سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر چل کیا رہا تھا، مگر فی الحال وہ صرف میٹنگ کے بارے میں سوچنا چاہتا تھا۔ باقی باتیں پسے پشت ڈالتا وہ گاڑی میں بیٹھتا واپس لوٹ گیا۔ ایک بار اس کا دل عجیب ہوا، جیسے کچھ پیچھے رہ گیا ہو، مگر پھر وہ فوراً سر جھٹک گیا۔ میٹنگ ویسی ہی رہی جیسے وہ پلان کر کے آئے تھے۔ سب کچھ زبردست رہا تھا۔ وہ اتنے وقت سے تیاری کر رہا تھا، ممکن ہی نہیں تھا وہ کسی اور کو وہ چھیننے دیتا جو اس کا تھا۔ یہ پروجیکٹ ان کو مل چکا تھا۔ یہ آسان نہیں تھا۔ کئی ملکوں پر مشتمل اس پروجیکٹ کا پاکستان کی ایک کمپنی کو ملنا مذاق کی بات نہیں تھی۔ ایک نہیں، کئی ممالک کی کمپنیوں کی ریپرزنٹیٹیو آئے تھے، پر ان کی کمپنی کی ہی جیت ہوئی تھی۔ دانیال نے کر دکھایا تھا۔ آذر شاہ کافی خوش لگ رہے تھے۔ اس موقع پر ان کو بے اختیار شاہزر شاہ یاد آئے۔ آذر شاہ کو دانیال شاہ کی ہر معاملے میں جیت شاہزر شاہ کی یاد دلا جاتی تھی۔ ان کی آنکھوں میں نمی دیکھتے دانیال مسکرایا۔ ڈیڈا کو یاد کر رہے ہیں؟ انہوں نے مسکراتے اس بات میں سر ہلایا۔ میں ان کو بہت جلد ڈھونڈ نکالوں گا ڈیڈ، میرا وعدہ ہے آپ سے، اور میں ہی ان کو آپ کے سامنے لاؤں گا۔ وہ جہاں بھی ہوں میں انہیں اتنا مجبور کر دوں گا کہ وہ خود سامنے آئیں گے۔ وہ مضبوط مستحکم لہجے میں بولا۔ تم نے جو آج کیا ہے مجھے یقین ہے کہ تم یہ بھی کر لو گے دانیال۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو مائی سن۔ انہوں نے اس کو زور سے گلے لگا لیا۔ ڈیڈ، آپ نے کچھ بتانا تھا نا؟ وہ ان سے گلے مل کر پیچھے ہٹتے بولا۔ ہاں، مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے، آؤ بیٹھو۔ وہ اس وقت ہوٹل کی لابی میں تھے۔ ان کے اشارے پر وہ سامنے بیٹھ گیا۔ آذر شاہ کچھ دیر خاموش رہے اور پرسوچ نظروں سے دانیال کو دیکھتے رہے۔ ڈیڈ، ایسی کیا بات ہے جو آپ کو اتنا سوچنا پڑ رہا ہے؟ آذر شاہ نے گہری سانس لی اور پھر آہستہ آہستہ اپنے اور امید کی ہوئی ملاقات کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے دانیال شاہ یہ سب سنتا گیا، اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ اس نے بہت تحمل سے سب سنا۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں ڈیڈ؟ اس کا چہرہ بالکل اسپاٹ ہو چکا تھا۔ میں اس کو اپنے ساتھ پاکستان لے کر جانا چاہتا ہوں۔ وہ اکیلی بچی ہے، میں نہیں چاہتا وہ اس پرائے دیس میں مزید اکیلی رہے۔ اور یہاں دانیال کی بس ہوئی۔ بس ڈیڈ، آپ نے جو کہنا تھا میں نے سنا، سمجھا، مگر اس سے آگے آپ مجھ سے کچھ امید مت رکھیے گا۔ وہ پاکستان نہیں جائے گی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ آذر شاہ نے اس کا ریئیکشن تحمل سے دیکھا۔ جتنی نفرت ان کے گھر والے سوم سے کر بیٹھے تھے، وہ یہ ریئیکشن بہت آسانی سے ایکسپیکٹ کر سکتے تھے۔ دانیال، سوم اب نہیں رہی، اب کس بات کا غصہ اور نفرت؟ انف ڈیڈ، میں آپ سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنا چاہتا، مگر آپ ایک بات سن لیں۔
جو کچھ اس لڑکی کے ماں اور باپ نے کیا ہے نا، جو نقصانات ہم نے اٹھائے ہیں نا، اس کا قرض اس کی 7 نسلیں بھی اتاریں تب بھی کم ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں اس کے ماں باپ مر چکے ہیں؟ شکر کریں ڈیڈ مر چکے ہیں، ورنہ میں اپنی دادوں کی موت اور اپنے ڈیڈا کے ہمیں چھوڑ جانے کی اس کو اس سے بھی بھیانک سزا دیتا۔ دانیال شاہ، آذر شاہ کو اپنا ضبط ختم ہوتا نظر آیا تھا۔ وہ اس قدر صفاقانہ بات پر دھاڑتے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کی آواز کو سنتے دانیال نے خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے۔ آئی ایم سوری ڈیڈ۔ وہ بھی اٹھا تھا۔ وہ اپنی آواز کے اونچا ہو جانے پر شرمندہ ہوا تھا۔ اس کو اس لڑکی پر ایک بار پھر شدید غصہ آیا تھا، جس کی وجہ سے آج وہ اپنے ڈیڈ سے بدتمیزی کر گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس ہوٹل کو آگ لگا دے۔ آج اس کی کامیابی کا سب سے بڑا دن تھا، اور آج وہ لڑکی اس کی زندگی میں ایک بار پھر آ کر سب برباد کر چکی تھی۔ اس کے شرمندہ ہونے پر آذر شاہ واپس بیٹھے تو وہ بھی بیٹھ گیا۔ وہ ہمارے ساتھ جائے گی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے، وہ اسپاٹ انداز میں بولے۔ وہ جانتے تھے وہ ان کی نرمی سے بات کرنے پر کبھی نہیں مانے گا۔ اس نے سرخ آنکھوں سے کچھ پل ان کو دیکھا۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، اگر آپ کا یہی شوق ہے تو کر لیں پورا، مگر اس بار اگر میں نے اس کی وجہ سے کسی اپنے کو کھویا تو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس کی زندگی جہنم سے بھی بدتر بنا دوں گا، اور یہ دانیال آذر شاہ کا آپ سے وعدہ ہے۔ وہ ٹیبل سے موبائل اٹھاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ آذر شاہ نے اس کے لہجے میں عجیب سی تپش محسوس کی۔ وہ خود بھی بے چین ہوئے تھے۔ اس سے پہلے وہ باہر کی جانب بڑھتا وہ واپس مڑا۔ اس کی زندگی میں آسان اب بھی نہیں رہنے دوں گا ڈیڈ۔ اس کو اتنا مجبور کر دوں گا کہ وہ خود ہم سے دور بھاگ جائے گی، بالکل اپنی ماں کی طرح۔ اس نے ٹیبل پر جھکتے بھاری اور صفاقانہ انداز میں کہا۔ ایک پل آذر شاہ بھی سن ہوئے تھے۔ وہ واپس سیدھا کھڑا ہوا۔ میں آج کی فلائٹ سے واپس جا رہا ہوں۔ ایک پل بھی میں اس فضا میں اور سانس نہیں لے سکتا جہاں اس لڑکی کا وجود سانس لے رہا ہے۔ وہ کرسی کو لات مارتے لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ آذر شاہ کی پرسوچ نظروں نے اس کا پیچھا بہت دور تک کیا تھا۔ اتنا آسان نہیں تھا سب کچھ جتنا وہ سمجھ بیٹھے تھے، مگر وہ کسی قیمت پر اس کو یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ امید کی زندگی ایک بار پھر تنگ ہونے جا رہی تھی، مگر اس کی نوعیت کیا تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ آج 3 سال بعد وہ پاکستان میں دوبارہ قدم رکھ چکی تھی۔ اس کا دل بہت سے اندیشوں سے گھرا ہوا تھا۔ اس کو نہیں پتا تھا زندگی آگے کہاں پر لے کر جانے والی تھی، مگر وہ اپنی زندگی کا فیصلہ قسمت کے ہاتھوں میں چھوڑ چکی تھی۔ یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط، مگر ایک بات وہ طے کر چکی تھی کہ وہ کبھی بھی وہ غلطی نہیں کرے گی جو اس کی موم نے کی تھی۔ وہ اس گھر کی دہلیز کو کبھی پار نہیں کرے گی۔ اس کی موم اور ڈیڈ نے اس کی تربیت بہت اچھی کی تھی، وہ یہ بات ثابت کرے گی۔ مگر زندگی کے امتحانات کتنے سخت ہونے والے تھے وہ اس بات سے بالکل انجان تھی۔ منظر کا عکس ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اس نے کبھی امید کو کوئی جسمانی تکلیف نہیں دی تھی، شاید ہر بار مرہم ہی رکھا تھا اپنی دانست میں، مگر وہ جب سے اس کی زندگی میں آیا تھا اس کی روح تک چھلنی ہو چکی تھی۔ اس کے موم ڈیڈ کو مار چکا تھا اور یہ تکلیف بہت بڑی تھی۔ آذر شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ خیالوں کی دنیا سے باہر آئی۔ آذر شاہ کے لیے باقاعدہ پروٹوکول تھا ایئرپورٹ پر۔ کئی گاڑیاں آگے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی تھیں۔ یہ سب کی تو وہ شروع سے عادی تھی، اس کو کچھ بھی نیا نہ لگا، مگر پچھلے 3 سال اس نے جتنے سادگی سے گزارے تھے ان سب کے آگے اسے یہ سب اچھا نہیں لگا تھا۔ مگر اب وہ اپنی زندگی اور فیصلوں کی ڈور پھر کسی اور کے ہاتھ تھما چکی تھی۔ لمبی سانس بھرتی وہ گارڈ کے گاڑی کا ڈور کھولنے پر اس میں بیٹھ گئی۔ شاہزر ولا میں گاڑیاں انٹر ہوئیں۔ اس نے ایک بھرپور نظر اس شاندار بلڈنگ پر ڈالی جس میں اس کی ماں نے اپنی عمر کا ایک حصہ گزارا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ وہ مہارت سے اس نمی کو اپنی انگلیوں پر چن گئی۔ چلیں بیٹا، آذر شاہ کی آواز اس کو سنائی دی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ آذر شاہ کی پیروی میں وہ پیلس میں داخل ہوئی۔
پیلس میں ایک عجیب خاموشی تھی۔ اس کو اپنے لیے کسی استقبال کی امید نہیں تھی، مگر حاضر شاہ کی زبانی اس کو یہاں کون کون رہتا ہے کافی حد تک معلوم ہو گیا تھا۔ حاضر شاہ کے پیار، نرمی اور میٹھے لہجے سے اس کو شاید کہیں لگا ضرور تھا کہ سب لوگ ویسے ہی ہوں گے اور اس کے لیے اپنی باہیں پھیلائے کھڑے ہوں گے، مگر پھر اپنی ہی سوچ پر وہ سر جھٹک گئی۔ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے حاضر شاہ نے نظریں چرائیں۔ یقیناً دانیال نے سب کچھ آگاہ کر دیا ہوگا۔ ان کی بیگم نے بھی کافی اختلاف کیا تھا اس کو یہاں واپس لانے پر، مگر وہ اپنے فیصلے سے 1 انچ بھی پیچھے نہ ہٹے۔ بی جان وہاں موجود نہیں تھی، یقیناً وہ اس سب سے انجان تھیں۔ انہوں نے گہری سانس لی اور ایک ملازمہ کو آواز لگائی۔ ان کی آواز پر ملازمہ فوراً حاضر ہوئی۔ بی بی جی کو ان کے روم میں لے جاؤ، اور آج سے تم ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھو گی، اور یاد رہے سب کو یہ بات بتا دینا مجھے کسی قسم کی کوئی شکایت نہ ملے۔ ملازمہ ایک خوبصورت سی لڑکی کو دیکھتے شوق ہوئی۔ وہ کانچ جیسی لڑکی جسے کوئی ہاتھ لگائے تو میلی ہو جائے۔ کون تھی وہ؟ بڑی بڑی آنکھیں کھولے اس کو دیکھ رہی تھی۔ حاضر شاہ کو اس کو امید کو ایسے دیکھتے پا کر جی بھر کر غصہ آیا۔ حاضر شاہ کی گھڑی کو دیکھتے وہ گڑبڑاتے سیدھی ہوئی۔ سر کون سا کمرہ؟ وہ واقعتاً کنفیوز تھی، کیونکہ اس کو کسی نے نہیں بتایا تھا کہ کوئی مہمان آنے والا ہے، ورنہ وہ لازمی کمرہ تیار کر دیتی۔ حاضر شاہ سمجھتے سرخ آنکھوں سے کچھ پل سوچتے خاموش رہے۔ انہوں نے اپنی بیگم کو اچھے سے کہا تھا کہ وہ امید کے لیے کمرہ تیار کروا دیں۔ سوم بی بی کا کمرہ ٹھیک کرواؤ اور آبی بی بی کو وہاں لے جاؤ۔ آبی؟ آپ کا مطلب آبدار بی بی؟ ملازمہ نے فوراً سے پوچھا تھا۔ اس نام سے وہاں کا ہر فرد آگاہ تھا، کیونکہ بی جان کی زبانی یہ نام ملازم کئی بار سن چکے تھے۔ سوم بی بی کا کمرہ تو تیار ہے، بی جان روز اس کی صفائی کرواتی ہیں۔ آئیں آبدار بی بی، آپ کو لے چلوں۔ وہ فوراً سے پرجوش ہوتی امید کی طرف بڑھی تھی۔ امید نے سوالیہ نظروں سے حاضر شاہ کو دیکھا۔ جائیں بیٹا، آرام کر لیں آپ، سفر بہت لمبا تھا، آپ یقیناً تھک گئی ہوں گی۔ باقی ساری بات رات کے کھانے پر ہوگی، آپ کو سب سے ملوایا جائے گا، تب آپ کو اندازہ ہوگا اس بھری دنیا میں آپ تنہا بالکل نہیں ہیں، بلکہ کتنے رشتے موجود ہیں آپ کے۔ امید نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اس کا گال ہلکے سے تھپ تھپاتے اندر بڑھ گئے۔ امید بھی ایک نظر اس پیلس کی خوبصورتی پر ڈالتی ملازمہ کی پیروی میں کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ، جو کہ امید ہے کہ آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔